अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और शहीद अरशद शरीफ की शहादत के बाद जो बहुत सारे सवालात सबके जहनों में रोज़ बरोज़ नई स्टोरी सामने आती हैं और वो एक नया सवाल छोड़ जाती हैं। आज भी कुछ इसी तरीके से स्टोरीज़ आई। 2 रुकनी तहकीकाती टीम नैरोबी तो रवाना हो गई है, लेकिन इससे पहले ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है जो जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरशद शरीफ की मदद करना चाहते थे। और अब ज़ाहिर है सवालात हैं सबके जहनों में, लेकिन क्या हुकूमत का ये तर्ज़ अमल इन तहकीकात पर असरअंदाज होकर मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के मुतरादिफ है जो अभी शुरू भी नहीं हुई? कहा जाता है कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ को ख़तरा नहीं था, लेकिन क्या अरशद शरीफ पर FIR और मुतादिद केसेस नहीं थे? ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान महफूज है सहाफ़ियों के लिए, लेकिन ये वही लोग अप्रैल तक पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार देते रहे। बैनुल अक़वामी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हवाले दिए जाते थे। तशद्दुद का शिकार सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। आज अपनी हुकूमत आई है तो क्या वो याददाश्त भी रीबूट कर दी है? सुने चंद माह पहले ये लोग क्या कहा करते थे और सहाफ़ियों को जो लाहक खतरात हैं उस हवाले से क्या गुफ्तगू की जाती थी। पिछले 5 साल में सहाफ़ियों के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरह उनको गोलियां मारी गई, जिस तरह उनको घरों से उठाया गया, जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह उनको नौकरियों से निकाला गया, जिस तरह चैनल मालिकान को उठाकर नैब में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए, तो ARY के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं बन रहा। ARY के किसी शख्स को गिरफ्तारी नहीं हो रही, हालांकि होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े जराइम किए उन्होंने। लेकिन जब आप गैर सियासी लोगों को लाके बिठाते हैं अदालती हुक्म के जरिए, तो फिर ऐसा ही होता है। ये मरियम साहिबा की वो गुफ्तगू है जो उन्होंने पाकिस्तान बाहर जाने से पहले की थी, और अरशद शरीफ साहब पर जो केसेस थे और जो दीगर सहाफ़ियों पर केसेस थे वो उससे पहले के बने हुए। तो क्या सवाल उठाने वाले जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान बाहर क्यों गए, क्यों चले गए, किसके कहने पर चले गए, तो अपनी हुकूमत में भी बात आसानी से भूल गए कि किस नौयत के, कितनी संगीन नौयत के गद्दारी के, बगावत के मुकदमात उन पर बनाए गए थे। हुकूमत ये भी भूल गई कि अरशद शरीफ खुद अपनी जान को लाहक खतरात के हवाले से आगाह करते रहे, लिख के भी आगाह करते रहे, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू भी बताते रहे, अपने वीलॉग्स के थ्रू भी बाकायदा बताते रहे, लेकिन उनको वो सिक्योरिटी नहीं दी गई जो सिक्योरिटी उन्होंने मांगी। बल्कि आज हमारे लंदन में नुमाइंदे फरीद कुरैशी उन्होंने सवाल उठाया नवाज शरीफ से, मरियम साहिबा से। देखिए उसका क्या जवाब दिया उन्होंने। मैडम, अरशद शरीफ पे आपके दौर में गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मियां साहब, अरशद शरीफ पर आपके दौर में गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए। जवाब है कोई जवाब नहीं है कि तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। तो हुकूमत की जानिब से अरशद शरीफ केस को अब एक नया रुख भी दिया जा रहा है। ARY के CEO सलमान इकबाल ने इस हवाले से एक तफसीली बयान अपना जारी किया है, जिसमें हुकूमती तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के ज़ेरे निगरानी आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा उन्होंने किया है। सलमान इकबाल के खिलाफ मुहिम का आगाज़ वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज ने किया। उसके बाद FBR, FIA, SACP को हथियार बनाकर मुतादिद FIRs दर्ज की गई, गद्दारी के मुकदमे बनाए गए, जिसकी वजह से 6 माह से वो पाकिस्तान नहीं आ सके और हुकूमती जो हुक्मरान हैं वो दावे करते रहे कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए महफूज है। अब भी ARY से वाबस्ता सहाफ़ी मुकदमात भुगत रहे हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब की जो मिसाल है वो बड़ी ताज़ा मिसाल है हमारे सामने, गो कि आज उनकी ज़मानत हो गई है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि गुज़िश्ता 6 माह से जो हो रहा है, जो गैर इंसानी सलूक रखा जा रहा है, ना सिर्फ बल्कि साथ ही मंजर आम पर शिकायतें भी आ रही हैं कि जो हिरासत में लिए जाते हैं वो ये कहते हैं कि हम पर टॉर्चर होता है। आज ही खबर सामने आई अरशद शरीफ के हवाले से कि जो उनका पोस्टमार्टम हुआ था कीनिया में, उसके बाद उनका एक और दूसरा पोस्टमार्टम हुआ पाकिस्तान में, लेकिन उसमें यह पता चला कि उनके जिस्म में एक गोली पाई गई है, जिससे कीनिया में होने वाला पोस्टमार्टम भी अब मशकूक हो गया है। अगर किसी को अब भी शक है तो अरशद शरीफ की जानिब से जुलाई में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे खत के मंदरजात पढ़ें और जानें कि उनको पाकिस्तान में किस नौयत के खतरात लाहिक थे, उनके मुल्क छोड़कर जाने का बैकग्राउंड क्या था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मारिया मेमन साहिबा मौजूद हैं। मारिया, क्या कहें इस पर? अब हम बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जो एक नई एंगल इसका सामने आ रहा है और
خاص طور پہ حکومت کے ہم اگر اس میں مقاصد سمجھنے کی کوشش کریں وہ کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں اب ایک دوسرا ہی رخ دکھا رہے ہیں. تو کیا ARY اور چینلز کی آواز کنٹرول کرنے کے لیے, دبانے کے لیے پریشر ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ صدف, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ارشد جو ہے نا قبر کے اندر سے بھی ان تمام لوگوں کو ہانٹ کر رہا ہے. مضطرب تو ہمیں ہونا چاہیے, غصہ تو ہمیں ہونا چاہیے, بے چینی تو ہمیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارا کولیگ چلا گیا. ان سوالات کے جواب تو ہمیں چاہیے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پے در پہ پریس کانفرنسز کر کے اتنی بے چینی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب روزانہ ایک پریس کانفرنس داغ دیتے ہیں. مجھے تو کل لگ رہا ہے کہ جو اس سوال پوچھتے ہیں کہ اس کو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا, میرا خیال ہے نقصان ARY کا, جرنلسٹ فریٹرنٹی کا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ تو سب کو فائدہ ہی ہوا ہے. اب آپ دیکھیے نا 3 دن سے کیسے کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ARY کی جو اپنی مینجمنٹ ہے ان کا کچھ لینا دینا ہے اس پورے معاملے کے اندر. خدا کو مانے, پچھلے جو ارشد کی زندگی کے آخری 4-5 مہینے تھے, کبھی ان کی کہانی سننی ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ وہ کس طرح سے اسٹرگل کر رہا تھا, ہاؤ ہی واز ٹرائنگ ٹو اسٹے افلوٹ. اور میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس رات ارشد پاکستان سے گیا صدف, اور صبح جب ہم نے اس کی وہ تصویر دیکھی جو امیگریشن سے انہوں نے ریلیز کرائی کہ جس میں وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, جس میں وہ مسکرا رہا تھا, ایز اے کولیگ آئی فیلٹ سو ریلیوڈ کہ وہ ملک سے چلا گیا ہے. اور ہم نے شکر ادا کیا خدا کا کہ یار تھینک گاڈ ہی گاٹ آؤٹ. اس لیول پہ ہمارا خیال تھا کہ تھریٹ کا پرسیپشن اس وقت ہے. سو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ حکومت کو اس وقت غصہ کس بات کا ہے. دیکھیں, جن سے PMLN کی اوریجنل لڑائی تھی نا صدف, ان سے تو نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر معاملات طے کر دیے, لیکن جو غصہ ان کے پورے جماعت کے اندر ہے نا, اب یہ ایک مس پلیس اینگر ہے جو یہ ان لوگوں کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں جو ان کا خیال تھا کہ ہو ہیو رانگڈ دیم, یا انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. سو جو غصہ ہے نا یہ غلط جگہ نکال رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو کی لڑائیاں تھی, پھڈے تھی, وہاں تو آپ نے صلح کر لی, تو باقیوں کو بھی اب جانے دیجیے. اس کے علاوہ جو کل میں جواب دیکھ رہی تھی سلمان اقبال صاحب کا, بالکل یہ ہم سب لوگ ARY میں لوگ جانتے ہیں کہ 6 مہینے سے وہ پاکستان نہیں آ پائے ہیں کئی دفعہ, بلکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, روکا گیا ان کو ان کے دوستوں کی طرف سے, اور جو ARY میں سینئر ان کی جو بھی جن سے وہ مشورے کرتے ہیں, وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں ارشد کے انتقال کے بعد بھی, لیکن پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں, دس از ناٹ دا ٹائم. سو یہ جو سارے غصے ہیں نا جو آپ کے ہے کسی اور پہ, نکال آپ, چونکہ میڈیا ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, جرنلسٹ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے, ان کو آپ یہ ساری باتیں سنا سکتے ہیں. بہرحال یہ کیا سوالوں سے ہم گھبراتے ہیں؟ نہیں, ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب ملے, لیکن اگر اس حکومت کے اس پہ ایک جو بڑی سیریس سچویشن سامنے آئی ہے وہ یہ عدم تحفظ کا احساس پہلے بھی تھا, لیکن اب بہت زیادہ شدید ہو گیا. اب ہر بات کرتے ہوئے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بہت نپے تلے انداز سے بات کریں, تو کیا حق اور سچ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اس کی کاسٹ ہے. دوسرے, آج بھی ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بات سامنے آئی کہ جو وہاں کی پولیس اسٹیٹمنٹ کے بیانات جو آ رہے ہیں وہ بھی کتنے تضادات والے ہیں. دوسرے, آپ پوسٹ مارٹم میں پتا چلا کہ وہاں سے گولی نہیں نکلی, یہاں کے پوسٹ مارٹم میں گولی نکل آئی. میں اس لیے حیران ہوں کہ صدف, نہ جو پاکستان سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جس نے کینیا جانا ہے وہ یہاں سے ابھی اس نے فلائی بھی نہیں کیا تھا, لیکن یہ پریس کانفرنسز شروع ہو گئی. اب ایک ملک کا انٹیریئر منسٹر بغیر کسی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی فائنڈنگز کے بغیر جوڈیشل کمیشن اناؤنس کیا, اس کو ہیڈ کون کرے گا, اس میں شامل کون کون ہوگا. یہاں پہ جو جرنلسٹک تمام باڈیز ہیں وہ کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمارا بھی اس میں سٹیک ہے, ہمارے بھی نمائندوں کو اس میں شامل کیا جائے, لیکن اس جوڈیشل کمیشن کی جو حیت ہے اس میں کون کون ہوگا ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. اس کے باوجود ابھی ارشد کی کم نے کو قبر میں اس کو دفن ہی نہیں کیا تھا, اور آج اس کی جو قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں ہے. الزامات ایسے لگا لیے جیسے کوئی بہت ہی ہائی پروفائل انڈیپینڈنٹ کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور اس کی فائنڈنگز پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہیں. معاف کر دیں, اگر آپ نے پہلے سے ہی دماغ بنا لیا ہے, پہلے ہی جج, جیوری, ایگزیکیوشنر بن گئے ہیں, تو پھر یہ کمیشن کے ڈھونگ بند کر دینا, سیدھا سیدھا سزا سلا دے, بتا دیں جی کہ آپ ہی اس کے قصوروار ہیں. پھر ایک کمیشن بنانے کا ڈھونگ کس بات کا کر رہے ہیں؟ سو خدا کے واسطے یہ اس طرح کی جو ایٹ لیسٹ ایک ڈیو پروسیس ضرور ڈیزرو کرتا تھا ارشد. یہ وی او دس ٹو پروسیس. ماریا, تو وہ کیا پروسیس ہو کہ سب صحافی برادری کے تحفظ بھی اس میں دیکھے جائیں اور ہم مطمئن بھی ہوں, وہ کیسی تحقیقات ہیں؟ دیکھیں, مطمئن تو صدف ہم اس طرح سے ہو سکتے تھے کہ اگر ہمارا بھائی واپس آ جاتا, وہ تو نہیں آ سکتا. ماضی میں کمیشنز بنے, اس کے نتائج بھی سامنے آئے. ہم نے پہلے بھی اقوام متحدہ کے لیول کی یہاں پہ انویسٹیگیشنز دیکھی, کچھ اس ملک میں ہم نے اس کو کانکریٹ ایکشنیبل سٹیپس اس کے بعد تو نہیں دیکھے ہیں. ابھی یہ رپورٹ اگر
ARY की मैनेजमेंट इस बात का वो कर रही है मुतालबा कि भाई एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, UN उसको हेड करे, तो आई थिंक एज अ ग्रीफ पार्टी और एज समवन हु आर वेरी क्लोज टू विक्टिम्स ये हमारी बात को माना जाना चाहिए है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस हमारी नजर में ये होगा कि एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट और शफाफ कार्रवाई जरूर की जाए। उसके नताइज आते हैं, वो क्या नताइज होंगे, उन पे अमल दरामद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में मेरे बड़े तहफ्फुजात हैं, क्योंकि माजी में हमारे पास इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन एटलीस्ट मैं बार बार कह रही हूं कि हम विक्टिम इसमें हैं और इस हमारे हिसाब से हमारी जो ड्यू प्रोसेस की डेफिनेशन है वो यही है जो जवाब सलमान साहब ने दिया। बिल्कुल, और हम हर तरह से ताउन करने को भी तैयार हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू होगी लॉन्ग मार्च की, हकीकी आज़ादी मार्च की और दीगर सियासी मामलात की। ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। और तहरीके इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आगे बढ़ रहा है। आज दूसरा रोज़ है, कल से आगाज़ हुआ है और इस वक्त हुकूमत की जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पूरा जुम्मा बाजार लगा हुआ है, उनके ज़रिए मालूम हो रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से इस मार्च को कंट्रोल करना चाहती है, रोकना चाहती है, इसके इम्पैक्ट को भी हर मुमकिन हद तक कंट्रोल किया जाए। पैमरा ने लाइव कवरेज पर तो यूं पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन आज पुलिस की जानिब से इस्लामाबाद के होटल्स, गेस्ट हाउसेस को हिदायत जारी की गई है कि वो मार्च के शुरा को ना ठहराएं वरना कार्रवाई होगी। इससे पहले ये कहा गया कि गवर्नर राज भी लग सकता है, आर्टिकल 245 के तहत फौज भी बुलाने का दिया गया। लेकिन अब अपडेटेड खबर ये थी, एक दिन मार्च होता है और खबर आती है कि हुकूमत ने एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी है 13 रुकनी और वो गुफ्तगू करेगी। अब आप जरा टाइम लाइन चेक करें, अभी इस मुज़ाकरात के हवाले से हम सवाल ही पूछ रहे थे तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, तो फिर वज़ीर इत्तलात आती हैं, वो इमरान खान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि ये तो इंतशार की सियासत करने आए। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं होती है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत है कि ये लोग किस इरादे से आए हैं। कमोबेश उनका वही मामला कहना था जो फैसल वाडा ने कहा और उसके बाद उन्होंने एक मुबैना ऑडियो हमें सुना दी। कल के और आज के जो बयानात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उन क्या है ज़रा ये सुन लेते हैं। कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की पहले डेट दें फिर बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात करें, उसमें बैठ के बात करें कि इलेक्शन कब ये समझते हैं कि होने चाहिए। पहले अगर आपको डेट दे दें तो फिर बात किस बात की करनी है। जब दो फरीक बातचीत करने पे आमादा हो जाते हैं तो फिर किसी फरीक की भी हतमी बात या दो टोक बात तो नहीं मानी जाती। जो हम कहेंगे वो भी शायद नहीं माना जाएगा, तो जो ये कहेंगे वो भी नहीं माना जाएगा। कोई निकलेगा तो दरमियानी रास्ता। एक शख्स अगर झूठ बोले, फितना मचाए, फसाद करे, जिसका मकसद किसके साथ मुज़ाकरात करें, जो मुल्की मफाद से खेले उसके साथ मुज़ाकरात करें। मरियम औरंगजेब साहबा ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कोई ऑफर नहीं है हमारी तरफ से। फितना मार्च के जरिए से जो है वो फितना और फसाद फैलाने के ऊपर दरपे है, तो ऐसे फसादियों के साथ तो कोई मुज़ाकरा नहीं हो सकता। तो ये कुछ घंटों में चेंजेस आया है हुकूमत के स्टांस में। फिर जब अभी ये मुज़ाकरात के हवाले से PTI का मौक़िफ़ क्या रहा, ये भी आपको सुना देते हैं कि फवाद चौधरी क्या कह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं वो गैर संजीदा है। जब वो संजीदा होंगे मुज़ाकरात के लिए, हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसकी पहली शर्त ये है कि वो इंतखाबात के ऊपर आमादगी ज़ाहिर। तो अब पोजीशन ये है, इदारों की जानिब से भी बात सामने आ गई है कि पुरअमन तौर पर आएँ, इंतशार नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से आज हमारे सामने तमाम तर सिचुएशन आ गई है। इसी पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब साथ हैं, शर्मिला फारूकी साहिबा सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी और मारिया मेमन सीनियर साफी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। डार साहब, आप जरा कुछ रोशनी डालेंगे इस टाइम लाइन पे। पहले मुज़ाकरात की आप लोगों को पेशकश की जाती है, फिर कहा जाता है कि नहीं आप लोग तो फितना और इंतशार फैलाने आ रहे हैं, उसके बाद एक सबूत दिया जाता है मुबैना ऑडियो। अभी आप लोगों की स्टेटेड पोजीशन क्या है उस ऑडियो के हवाले से? देखिए, हुकूमत लॉन्ग मार्च को लेके ज़हनी दबाव का शिकार है और जिस तरह भी आपने चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के क्लिप चलाए हैं, बुनियादी तौर पे देखें इनकी नालायकी पूरी कौम को यहाँ से नज़र आ गई है कि 75 वज़रा पर मुश्तमिल कैबिनेट और दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जुमा बाजार लगा रखा है इन्होंने। इसके बावजूद परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए, जिसमें ये बुरी तरह नाकाम रहे। इन्होंने हर तरह से लॉन्ग मार्च को नेगेटिव
فیصل واڈا نامی فلم جو بری طرح پٹ گئی باکس آفس پہ آتے ہی. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیا تاثر دینے کی کوشش کی, لوگ ڈر جائیں, گھبرا جائیں, جنازے اٹھیں گے, لاشیں گریں گی, گولیاں چلیں گی. رانا ثناءاللہ یہ سب یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی دہشت پھیلا دیں. وہ جو آج ثبوت دے رہے ہیں وہ فیصل واڈا کی ہی جو پریس کانفرنس ہے اس کا کچھ لبے لباب ہے. تو آج الحمدللہ گزشتہ 2 دنوں سے اگر آپ دیکھیں صدف, کس طرح سے لاہور, پہلے تو لاہور والوں کو میں آپ کے پروگرام سے سلوٹ کرتا ہوں. کل انہوں نے ایک بار پھر لاہوریوں نے شریف خاندان کی سیاست کا جو خود کو تخت لاہور کے وارث کہتے تھے درن تختہ کر کے رکھ دیا. لاہوریوں نے کل جتنی بڑی تعداد میں یہ باہر نکلے, بنیادی طور پہ نون لیگ جی ٹی روڈ کی پارٹی تھی, 2 ڈویژن کی یہ پارٹی تھی, لاہور ڈویژن اور گجرانوالہ ڈویژن. لاہور ڈویژن میں تو ان کا دڑن تختہ ہو گیا ہے اور گجرانوالہ ڈویژن میں کل اور پرسوں ہو جائے گا. کل کپتان ہوں گے گجرانوالہ میں. اس سے پہلے کارروائی نہ ہو جائے گا ڈار صاحب, رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آڈیو ہے مبین آڈیو, اس کے بعد تو ہم کارروائی کریں گے, اور علی امین گنڈا پور ہوتے تو ہم اریسٹ کر لیتے انہیں اسلام آباد میں. دیکھیں انہوں نے ہر طرح کا کارڈ کھیلا ہے, ہر طرح کی فیک ویڈیوز اور طرح طرح کی ویڈیوز بنائیں, پھر کبھی جھوٹی ایف آئی آرز, کبھی دہشت گردی کے پرچے, کبھی نہلی, کبھی توشاہانہ, کبھی فارن فنڈنگ. روزانہ کی بنیادوں پہ ایف آئی آرز کاٹی گئیں. عمران خان کو انہوں نے کتنا زور لگایا میں کہنا چاہتا ہوں ڈیمیج کرنے کے لیے, لیکن آج بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. منڈے کو سیالکوٹ میرے اپنے شہر میں انشاءاللہ تعالی کپتان ہوں گے, تاریخی استقبال ہوگا. میں نے آج تک زندگی میں اتنا چارج نہیں دیکھا صدف سیالکوٹ کے لوگوں کو. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب منڈے کو نہیں سنڈے کو یہاں تشریف لائیں. لوگ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں میں نہیں. آپ یہ کلپ میرا ریکارڈ میں رکھیں, لاکھوں لوگ سیالکوٹ کی سڑکوں پہ ہوں گے اپنے لیڈر, عظیم لیڈر, خوددار لیڈر عمران خان جی ریکارڈ پہ آ گیا. منڈے کو شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر پرامن طور پر آتے ہیں, اور اس وقت 2 دن سے ان کا چل رہا ہے تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ, تو آنے دیں. یہ جو پریس کانفرنس کر کے بتایا جا رہا ہے اور یہ جو آڈیو ہے ابھی اس کا فورینزک نہیں ہوا, اور یہ کب کی ہے, کیا یہ لانگ مارچ سے ریلیٹڈ ہے, یہ ڈیٹیل سامنے ابھی تک نہیں آئی اس طریقے سے. اس کو بنیاد بنا کر جو آئینی حق ہے کسی کا احتجاج کا, کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ صدف. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا اور ہر پولیٹیکل ورکر کا اختیار ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. اور جمہوریت کے اندر, فعال جمہوریت کے اندر یہ احتجاج کرنا, جلسے جلوس کرنا, یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. لیکن اگر اس احتجاج یا اس مارچ کے پیچھے کوئی ایسے عوامل شامل ہیں جس سے ملک کی اساق کو نقصان پہنچے, یا سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچے, یا کوئی ٹیررزم کا خطرہ ہو, لوگوں کی جانے جانے کا خطرہ ہو, تو ظاہری بات ہے پھر ریاست جو ہے وہ حرکت کے اندر آتی ہے. اب پاکستان کے اندر دیکھیے بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور اگر یہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے تو ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ آپ اس کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے. جسٹ بیکاز پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے یا فیک ہے, یو کی ناٹ رول اٹ آؤٹ. فورینسک تو بہرحال ہوتا رہے گا, لیکن آپ کو یاد ہے کہ ابھی نہیں دیکھیے اگر مارچ ہو رہی ہے تو بھی سیکیورٹی کے اہلکار وہاں پر تعین ہوں گے. کوئی بھی شرپسند, میں نہیں کہتی کہ ان کی نیت خراب ہے, کوئی بھی شرپسند بیچ میں جا کے اگر کوئی شرارت کر دیتا ہے, کسی ایک شخص کی بھی جان کو نقصان ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ تو ریاست افورڈ نہیں کر سکتی نا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے, کسی اور کی آڈیو لیکس آئیں تو جی وہ بالکل جینوئن ہے, ان کی کسی شخص کی آڈیو ٹیپ سامنے آ جائے تو وہ جعلی ہے. اچھا علی امین گنڈا پور کا تو ٹریک ریکارڈ ہی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ اس پہ کیا بات کریں. اس کے تو مطلب چرچے ہیں, ان کے بھائی انوالو تھے مرڈر کیس کے اندر, پھر پہلے بھی یہ الیکشن کیمپینز کے اندر بھی یہ دھمکیاں لوگوں کو دیتے رہے, اور ابھی بھی ان کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی. تو یو کی ناٹ رول دس آؤٹ کہ جی ایٹ دا ویری آؤٹ سائڈ کہ جی نہیں یہ غلط ہے, اور اس کے بیسس بنا کے آپ اس کی کسی قسم کی کوئی تو یہ تو سب جوڈیس میٹر ہے نا شرمیلا, عدالت میں یہ بھی تو دیکھیے عدالت کے اندر بے شک میٹر ہو, لیکن جہاں پر آپ ایک مارچ میں جا رہے ہیں, جہاں پر لوگ جا رہے ہیں, یہاں پر دیکھیں نا مرد عورت بچے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے, وہاں جس روٹ سے بھی یہ گزریں گے وہاں پر بھی سرکاری غیر سرکاری املاک ہے.
کسی چیز کو بھی نقصان ہوگا تو اس کا خمیازہ کون دے گا؟ یہ تو نہیں دیں گے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی وی کے اندر مارچ کرنے والے تھے اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. تو دیکھیں نا, ان کی بھی تو ایک جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اٹس ناٹ انبلیمشڈ. ان کا بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ ان سے کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی 2 دن پہلے فیصل واڈا کو بے شک آپ نکال دیں پارٹی سے, لیکن فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی اور یہ ان کی پارٹی کے تھے, منسٹر تھے, سینیٹر رہ چکے, پھر ایم این اے بنے, پھر فیڈرل منسٹر تھے. اب انہوں نے اگر ایک چیز کا پی آئی ڈی میں ارینج کس نے کروائی ان کی پریس کانفرنس, اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے. مگر اس سے پہلے ہی جب اس رانا ثنا اللہ کی میڈیا ٹاک سے پہلے ہی پولیس یہ کارروائی کر رہی ہے کہ ہوٹل مالکان کو, گیسٹ ہاؤس کے مالکان کو آ جا رہا ہے کہ نہیں ٹھہرانا ہے. تو یہ پیش بندیاں کیوں اتنی پھرتیاں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اگر پہلے سے آپ کو نہیں معلوم تھی, انفارمیشن نہیں تھی؟ دیکھیے, ریاست کا کام ہے کہ اگر ان کو اس قسم کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے یا ان کو ایسی کوئی معلومات ہے کہ کہیں پر بھی شر پسندی ہو سکتی ہے تو ان کا کام ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا. اگر ان کی طرف سے کوئی شر پسند کسی جگہ پہ جا کے رہ جاتا ہے, کوئی کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے, تو یہ کہا جائے گا بعد میں کہ جی پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا, پہلے لوگوں کو پری وارن کیوں نہیں کیا گیا. یہ ٹو ایجڈ سوارڈ. آپ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنی پھرتی کیوں دکھائی جا رہی ہے. آپ لوگ خدا نہ خواستہ کچھ نقصان ہو گیا, بعد میں یہ کہا گیا تو کہیں گے جی پہلے کیوں نہیں بتایا گیا. تو دیکھیں نا, یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے. یہ کوئی اب یہاں پر یہ کوئی پاکستان کو بچانے کی تحریک تو ہے نہیں. پاکستان کو بچانے کی تحریک ہوتی تو سب سے پہلے آپ فوکس کریں ان سیلاب زدگان کو, جس کو اب سب لوگ بھول چکے ہیں, خاص طور پہ خان صاحب, ان کے بارے میں تو کوئی سوچ نہیں رہا. جتنا ایفرٹ اور پیسہ اس مارچ پہ خرچ ہو رہا ہے, اگر یہ عمران خان صاحب اگر کوئی ولیجز اڈاپٹ کر لیں, ان کے گھر بنا دیں, تو شاید دین اور دنیا میں ان کو ثواب ملے گا. لیکن یہ تو اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں نا. اس کا جواب تو ڈار صاحب کو دیں گے. ماریا سے جی ماریا سے پوچھ لیتی ہوں. ماریا, ہاؤ ڈو یو سی آج کے جو ایونٹس ہوئے ہیں, اور پہلے مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے, اب یہ ایک ثبوت اور مبین آڈیو پیش کر دی گئی ہے, سو کیا یہ مارچ کو نقصان پہنچا سکتی ہے, کیا کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں صدف, جو سیاست ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ ٹاک فائٹ والی اسٹریٹجیز دونوں ہی چلتی ہیں ساتھ ساتھ. کچھ مفاہمت کی بات ہوتی ہے, پھر تھوڑا سا آپ کو اپنا پش بیک بھی اس لیے کرنا ہوتا ہے سیاسی طور پہ کیونکہ آپ کے ابھی ایک ووٹ بینک ہے. پنجاب کا کلچر آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا. وہاں کے لوگ کو پسند ہے یہ بات کہ ریزیلینس دکھائی جائے, اتنا آسان کھلا میدان نہ دیا جائے اپنے کسی بھی پولیٹیکل اپوننٹ کو. یہ تو خیر ہر جگہ ہی اس بات کو کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن پنجاب کے اندر لوگوں کو خاص طور پہ یہ پسند ہے یہ باتیں کہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر میں پرسنالٹی آپ کے سامنے رکھوں بطور ایگزامپل, تو ایگزیکٹلی ایسے ہی پولیٹیشینز جو ہیں وہ پنجابی کلچر کے اندر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, جو بالکل آ کے دبنگ طریقے سے مولا جٹ سٹائل میں پالیٹکس کرتے ہیں. سو یہ ایک خاص سوچ ہے. دیکھیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے میں بات کروں, چلے یہ آڈیو لیک آئی, یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, میں کوئی فورینزک ایکسپرٹ نہیں ہوں, اس کو پی ٹی آئی ابھی تک ڈینائی کر نہیں رہی ہے, لیکن ماضی میں بہت ساری آڈیو لیکس آ چکی ہیں, کچھ کو قبول کر لیا گیا, جو بہت زیادہ سنگین تھی ان کو کہہ دیا گیا یہ ڈاکٹرڈ ہیں. سو تحریک انصاف کو کیا اس وقت اس موقع پہ اسلام آباد جا کے کیوس کریٹ کرنا, نظام کو انسٹیبل کرنا سوٹ کرتا ہے؟ اگر میں پولیٹیکل اینگل سے بات کروں تو اس وقت تو عمران خان صاحب کو نظر آتا ہے کہ اگلے جو ہونے والے الیکشنز کے اندر ان کی جیت یقینی ہے. وہ یہی بات کر رہا ہے نا کہ وہ اس دفعہ 2/3 اکثریت سے آئیں گے نہیں آئیں گے, ان کے پولیٹیکل چیلنجرز ان کو جواب دیں. میں تو بطور ایک انڈیپینڈنٹ پرسن جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کلیم کے بیسس پہ تجزیہ کروں گی کہ اگر ان کو اپنی یقینی جیت سامنے نظر آ رہی ہے تو اگر سینٹی پریویلز تو کوئی کیوس ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے کہ اگر کیوس ہو جاتا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ اگلے 10 سال تک کسی کی باری بھی نہ آئے. تو وہ چیز پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتی ہے کہ نظام لپٹ جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو ہی نہ. تو کیا اس نہج تک یہ حالات لے کر جائیں گے پاکستان تحریک انصاف اگر ان کو یہ پولیٹیکلی سوٹ کرے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو اس پوائنٹ پہ یہ بات سوٹ کرتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے, چونکہ وہ گڑھ سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل این کا, اس پہ سے پہلے اسی روٹ سے آلموسٹ مور اور لیس میاں نواز شریف صاحب اپنی جی ٹی روڈ ریلی کر چکے ہیں. تو اسی بات کو وہ ریٹریس کرتے ہوئے جب اسلام آباد آنا چاہیے تو یہ ویسے پولیٹیکلی ایک تشویشناک بات ہے پی ایم ایل این کے لیے, بیکاز ایک بہت بڑے چیلنجر کے طور پہ اگر عمران خان صاحب ان ساری کانسٹیچوئنسیز میں سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو بڑے سپورٹ اور اپنی اگلے الیکشن کے لیے بہت زیادہ پولیٹیکل کیپٹل
کو جمع کر لیں گے. سو دیکھتے ہیں اسلام آباد آ کے وہ کس حد تک جائیں گے, لیکن سوٹ نہیں کرتا تحریک انصاف کو کہ نظام کے لپٹنے کے وہ ایک بہت بڑے کاز بن جائے, جب خاص طور پہ نظام ان کو لگتا ہے کہ ان کو جلد الیکٹ کر کے 2/3 سے لانے والا ہے. بالکل, یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب خان صاحب کو ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کے عروج پر ہیں اور کامیابی ان کو نظر آ رہی ہے, ایسے میں وہ یہ خطرہ کیوں مول لیں گے جہاں پر نظام ہی لپیٹ دیا جائے. تو سیاستدان ایسا نہیں سوچتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں مارچ کی اور خان صاحب تقاریر کر رہے ہیں, خان صاحب کے انٹرویوز آ رہے ہیں, ایسے میں انڈین میڈیا میں بڑا کہا جا رہا ہے کہ خوش دکھائی دے رہا ہے اور ان کی بڑی کوریج اس حوالے سے پاکستان پہ فوکس کیا ہوا ہے. انڈین میڈیا یوں تو وہ بڑا بالی ووڈ سٹائل ان کا ہے, لیکن کیا تحریک انصاف جب نون لیگ کے اوپر کہا کرتی تھی کہ جناب ان کی تو دوستی ہے, ان کی تو یاری ہے مودی سے, اور غدار کی باتیں کی جاتی تھیں, تو اب یہی دلیل ان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے کہ جو انٹرویوز دیے گئے, جو باتیں کی گئیں, تو کیا ریاست کو اور سیاست کو اپنی ڈومین میں نہیں رکھنا چاہیے, سبق نہیں سیکھا؟ ابرار صاحب آپ سے میرا سوال ہے, ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور ذرا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اب ہماری آڈینس انٹرنیشنلی بھی ہے. دیکھیں, یہ اس حکومت کی نالائکی تھی, نہلی تھی. درجنوں پریس کانفرنس کرنے کے باوجود شاید یہ وہ نیریٹو نہیں بنا سکے, شاید وہ یہ بیانیہ نہیں بنا سکے, یا حکومت کے نیچے جو ادارے ہیں ان کا دفاع نہیں کر سکے. میں سوال یہ اٹھاتا ہوں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بیٹھ کے, ڈی جی آئی ایس آئی کو بیٹھ کے, ڈی جی آئی ایس پی آر کو بیٹھ کر اکٹھے پریس کانفرنس کرنی پڑی. 75 سالہ تاریخ میں ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ یہ دونوں شخصیات اکٹھی بیٹھیں اور پریس کانفرنس کریں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وزارت دفاع نالائق ثابت ہوئی, انفارمیشن منسٹری جو تھی وہ نالائق ثابت ہوئی آپ کی, اس کے بعد فارن منسٹری کو لے لیں, دیگر منسٹری کو لے لیں, انٹیریئر منسٹری کو لے لیں. جب حکومت ناکام ہو گئی, ادارے کو خود آٹ کے بیٹھنا پڑ گیا. جب ادارے نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں بھی پھر ایک شخص کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. رات کے اندھیرے میں یا گاڑی کی ڈکی میں چھپ کر آپ کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف جی ایچ کیو جاتے رہے ہیں. اس کے اوپر تو کئی ٹاک شوز ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا پکڑے, کئی لوگوں نے یہ ساری تصدیقیں کی ہیں ان باتوں کی, اور سارا کچھ جو ہوا ہے. سر آپ کو بھی کہا جاتا ہے نا, آپ رات کی تاریکی میں ملتے ہیں, غیر آئینی مطالبات کرتے ہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں, میں اپنے اوپر بھی آ رہا ہوں, میں ہمارے اوپر بھی جو بات ہوئی ہے اس پہ بھی آ رہا ہوں. لیکن میں یہ بتا رہا تھا, بہتر ہوتا تھا پھر سب کے کچے چٹے کھول دیتے. کون کون رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں ملتے رہے, کون غیر آئینی ڈیمانڈز کرتے رہے. عمران خان نے کہا میری ملاقات ہوئی, میری ایک آئینی ڈیمانڈ ہے, آج بھی ہے, لانگ مارچ میں بھی کر رہا ہوں کہ صاف شفاف انتخابات کی طرف جانا ہے. کہاں عمران خان نے یہ ڈیمانڈ کیا جی موجودہ سیٹ اپ میں شہباز شریف کو نکالیں اور عمران خان کو بٹھا دیں. ٹھیک اسی طرح جس طرح 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا تھا ان عظیم پاکستانیوں نے میرے لیڈر عمران خان کو, اور انہوں نے نکالا. شہباز شریف نے خود کو لا کے بٹھایا, 1100 ارب روپے کے مقدمات معاف کروائے, اور پاکستان کے طول و عرض میں کسی کو نہیں چھوڑا جس کے اوپر ایف آئی آرز نہیں کاٹی گئیں. میں پہلے حصے میں سن رہا تھا, آپ ماریا سے میرے بھائی ارشد شریف شہید کی بات کر رہی تھی. یہاں دل میں کرب ہے اس بھائی کے لیے. سوال یہ اٹھانے والی بات ہے کہ ارشد شریف پہ 16 ایف آئی آریں کاٹی کیوں گئی؟ وہ غدار تھا, باغی تھا. غدار کا جنازہ ایسے ہوتا ہے جو اس کا جنازہ ہوا. چشمے فلک نے وہ نظارہ نہیں دیکھا تھا جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ, میں خود اس جنازے پہ موجود تھا. فیصل مسجد سے لے کے سنٹورس تک گاڑیوں کی پارکنگ تھی, لوگ پیدل جا رہے تھے اس جنازے میں. پھر بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی جنہوں نے 16 ایف آئی آرز کی ہیں, اور انتظار نہیں کیا کہ اس کی تدفین ہو جائے. بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرنے شروع ہو گئے ہیں. میں ماریا کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیا ارشد نے کھڑے ہو کے جواب دے دینا تھا انہیں؟ اس بات کی جلدی تھی انہیں, کوئی گریس نہیں دکھائی انہوں نے, کوئی اخلاقیات نہیں دکھائی انہوں نے. یہ مائنڈ سیٹ ہے موجودہ حکومت کا, یہ رد عمل آ رہا ہے لانگ مارچ میں پاکستانیوں کا. آپ دیکھیں, ویژولز دیکھیں. پیمرا نے تو پابندی لگا دی ہے, لیکن کلپس تو سوشل میڈیا پہ سرفیس کر رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ان عظیم پاکستانیوں کا رد عمل آ رہا ہے. جب آپ اپنے لوگوں کی آواز طاقت سے دبائیں گے صدف, تو پھر ایسے ہی رد عمل آئے گا. ہمیں اپنے لوگوں کی دل کی آواز سننی چاہیے. آج ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے, انہیں موقع ملنا چاہیے ووٹ ڈالنے کا. 5 سال کے لیے جس کو مرضی یہ ووٹ کریں, جو جماعت آئے اس کو حکومت کرنی چاہیے.
عمران خان کون سی گہرائی؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. شرمیلا کی طرف. شرمیلا، یہ جو غداری کے فتوے دیے جاتے ہیں بڑے عرصے سے پاکستان کی سیاست میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور جب اپوزیشن میں ہوتی ہے سیاسی جماعت، حکومت میں نہیں ہوتی تو وہ اس کو کنڈیم کرتی ہے، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ خود وہ سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. کل آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ کہاں جا کے ٹھہرے گا، اور اس پہ ہم ایک لائن کیوں نہیں کھینچ دیتے ہیں اس غداری کے فتوے اور سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ان مقدمات پہ؟ صدف، میں آپ سے بالکل اس بات پہ اگری کروں گی. میں پرسنلی اس کے بڑے خلاف ہوں کہ ہم کھڑے ہو کے کسی بھی جلسے جلوس میں کسی دوسرے کو کہہ دیتے کہ جی وہ غدار ہے. اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں اس کی زندگی پہ، اس کی فیملی پہ، یا کیا اس کے محرکات ہوتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. اٹس ویری انفارچونیٹ. وی آر نو بڈی کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر غداری کے فتوے لگائیں، یا ہمارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ جی ہم محب وطن ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص یہاں پر محب وطن ہوتا ہے، اور ہم اپنا اپنا ایک کردار یہاں پر ادا کر رہے ہیں. لیٹ می ایڈ کہ معیار پھر انڈیا کو رکھا جاتا ہے. اب آج جیسے کہا جا رہا ہے انڈین میڈیا بڑا خوش ہے، حالانکہ انڈین میڈیا کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا. وہ جو دیکھ رہے ہیں، جو پک کر لیتے ہیں، چیری پکنگ فیکٹس ہو رہی ہے نا یہاں پہ. تو دیکھیے، جو سیاست ہے نا، سیاست میں اب اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے، اور سامنے والے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو نیچے دکھانے کے لیے آپ کسی بھی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں. بالخصوص انڈیا کے حوالے سے آپ یہ اگر آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے انڈیا کے اندر کہ وہ اپنے اسٹیٹ کے خلاف کبھی بات کریں گے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے سیاستدانوں کے خلاف بات کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف. دے ول پیٹریوٹزم. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ بڑا آسان ہے کسی کو بھی غدار کہہ دینا، اور اس کے اوپر نہ کسی کی روک ٹوک ہے، نہ کوئی. جہاں تک لائن ڈرا کرنے کا تعلق ہے اس حد سے تو ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. اب تو جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن وی اسٹل ہیونٹ لرنڈ آور لیسن انفارچونیٹلی. ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم اقتدار کے اندر آتے ہیں تو پھر جو لوگ اس وقت کے اقتدار میں ہوتے ہیں، اپوزیشن میں آتے ہیں، پھر وہی باتیں کرتے ہیں. وہ بھی پھر یہاں پر محب وطن کے فتوے بانٹنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دس ہیز ٹو اسٹاپ، اینڈ دس ہیز ٹو اسٹاپ کلیکٹیولی. آپ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ. آج اس حکومت کا حصہ ہے نا جہاں پہ خواجہ آصف ٹویٹ کر رہے ہیں، مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں انہی انڈین میڈیا کو ریفرنس بنا کر، ان کو کوٹ کر کے. تو کیسے پھر ہم لائن ڈرا کریں؟ آپ بھی تو اسی حکومت کا پارٹ ہے نا شرمیلا. دیکھیے، ہم بے شک اس حکومت کا پارٹ ہے، لیکن ہم کسی انڈیویجول کی ایکشنز کو ذمہ دار نہیں ہیں. ٹو ایچ ہز اون. ہم کسی کو نہ منع کر سکتے ہیں، نہ کسی کو یہ بات کر سکتے ہیں. اس وقت تو سوشل میڈیا انفارچونیٹلی مس یوز ہو رہا ہے نا، ہر کوئی مس یوز کر رہا ہے. یہاں پر تو ایک ایسا فورم اب آ گیا ہے جہاں پر آپ اس کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے مزید انتشار پھیلانے کے لیے، which is unfortunate. ٹھیک ہے شرمیلا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ماریا، آپ کیا اس پہ ریمارکس دیں گی؟ جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، خواجہ آصف کی ٹویٹ کا حوالہ میں نے دیا، مریم اورنگزیب نے آج پریس کانفرنس کر کے پورا دکھایا کہ کس طریقے سے کیا کیا کہا جا رہا ہے. سو کیا کہیں گے اس بنیاد پہ اپنی ہی پارٹی، اپنے ہی ملک میں ایک جماعت کو جن کے ووٹر موجود ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کہنا کہ یہ غدار ہے، فلاں غدار ہے، اس کو دیکھیں وہ انتشار پھیلا رہا ہے؟ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ دیکھیے، میں پرسنلی اگر یہ بات کہوں کہ خواجہ آصف کے کیا نظریات ہیں وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ واٹ ڈز ہی اسٹینڈ فار. ماضی میں اس سے پہلے جب ایک ٹیلی ویژن چینل جیو تھا اس کے اوپر برا وقت آیا، خواجہ آصف صاحب اس وقت بھی ڈیفینس منسٹر تھے، انہوں نے ادھر ہی بیٹھ کر ARY پہ کہا تھا کہ یہ ان کے پاس ثبوت ہے، انہوں نے کوئی ثبوت دیکھے ہیں. اس وقت اس چینل پہ بھی غداری کی اگر کوئی ایک کیمپین چل رہی تھی تو اس کو لیڈ ماشاءاللہ سے اگر پولیٹیکلی وہ خواجہ آصف صاحب کر رہے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ اپوزیشن میں چلے گئے، ان کی تقریروں کا ہدف بدل گیا، ان کا جو جس سے وہ مخاطب تھے ان کے بارے میں جو نظریات تھے وہ بدل گئے. سو آئی ریئلی ڈونٹ نو وٹ ڈز خواجہ آصف اسٹینڈ فار، اگر آپ آنیسٹلی مجھ سے بات کریں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ سیاستدان ہمارے ملک میں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں. زیادہ پرانی بات نہیں کروں گی، مجھے چونکہ جو شعور ہے سیاسی طور پہ وہ ارلی 90s سے یاد ہے. تب بھی ملک میں جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے اوپر فورن ایجنٹ ہونا، ان کی حب الوطنی کو چیلنج کرنا، ان کے اوپر مذہبی طور پہ فتویٰ کو انکریج کرنا، یہ 90s کی سیاست تھی. اور ہمارا خیال تھا کہ 2008 کے بعد ہماری اس سے جان چھٹ جائے گی، لیکن انفارچونیٹ وہ چھٹی نہیں. آج بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی کا ایکشن ریپلے ہو رہا ہے.
PMLN کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, ان کے مذہبی طور پہ ان کو نشانہ بنایا گیا کچھ جگہوں پہ, کچھ لیڈران کو. اس کے علاوہ مودی کا یار کا ٹیگ لگا ان کے اوپر. اور آج جب میں دیکھتی ہوں کہ وہی وزراء بیٹھ کر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب کی بیانات کی وجہ سے انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے, یار آپ نے اپنے پچھلے ماضی کے ایکسپیرینسز سے کیا سیکھا؟ اگر آپ نے وہی کرنا ہے دوبارہ اقتدار میں آ کے, تو پھر آپ کے پرنسپلز کیا ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ریڈ لائن ہے کہ یار ہم نے پالیٹکس کے اندر یہ آ کر نہیں کرنا. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ جو ہم نے انڈین بوگی مین کریٹ کیا ہوا ہے نا, یہ اس سے ہم جان چھڑائیں. ہمارے چیلنجز جو ہیں یہ ہم سب کو جو مشترکہ طور پہ یہ طے کرنا ہے کہ بھائی اب اس طرح کی سیاست اور اس طرح کے الزامات ہم نے ایک دوسرے کے اوپر نہیں لگانے ہیں. آج PTI پہ لگ رہے ہیں, ان کو اب اندازہ ہوا ہے کہ جب یہ لگایا کرتے تھے PMLN کے اوپر تو کتنی تکلیف ہوتی تھی اور کتنا غداری اور اس میں حب الوطنی کے جو جسٹیفیکیشن دینا ایک بہت ہی پینفل کام ہے. آئی ہوپ یہ آج ریئلائز کریں گے اور جب کبھی آگے موقع ہے تو یہ ایسے فتوے یا ایسے ٹیگز نہیں لگائیں گے. ایٹ لیسٹ مشترکہ طور پہ تمام سیاسی قیادت بیٹھ کے اس بات پہ تو اگری کر لیں, اس بات پہ اتفاق کر لیں, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ آج آپ کا وقت ہے, کل کسی کا وقت ہوگا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. تینوں مہمانوں سے اجازت چاہوں گی اور ان کا شکریہ ادا کروں گی. عثمان ڈار صاحب, شرمیلا, ماریا, آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ, اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.